अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। जाने अज़ीज़ सोनी मिर्ज़ा किस नंबर 54। तो जनाब हमें इस राइटर की तरफ से इजाज़त मिल गई है कि हम लोग इस नावल को अब यूट्यूब पर कंप्लीट करें। तो आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र करना है क्योंकि डेली बेसिस पे तो ये नहीं आने वाला, लेकिन जैसे जैसे होगा हम इसको पोस्ट करते रहेंगे। दूसरे नावल्स भी तो हमने स्टार्ट किए हुए हैं और कुछ नावल्स हमने स्टार्ट करने, जैसे कि पहले मैंने बताया था। तो बराए मेहरबानी इसको लेकर हम लोग चलेंगे और अब आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसकी थोड़ी सी स्टोरी याद नहीं है तो प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसमें से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को ओपन करें और उसको वहाँ से पिछली एपिसोड्स रीड कर लें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? मुझे देखकर होश उड़ गई क्या? एडम को अपने सामने यूं मुसलसल मुंजमद खड़ा देखकर आर्याल बोले बगैर न रह सका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह टाइगर नामी शख्स तुम होगे, उसने बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर कहा, क्योंकि उसके लिए बोलना मुहाल हो रहा था। तो फिर कैसा लगा मुझे देखकर? अगर मुझे पता होता कि तुम टाइगर हो तो मैं तो बहुत पहले ही तुम्हें पकड़ लेता। आर्याल जोर से हंसा। उसकी हंसी पर एडम को गुस्सा आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि अब भी तुमने मुझे पकड़ा है? नो, बल्कि मैंने तुम्हें खुद अपने तक रसाई दी है। मैं सोच रहा था कि यार ये डीजीपी बेचारा कब से कुत्तों की तरह लोर लोर मेरे पीछे फिर रहा है, तो क्यों ना आप इसे हड्डी डाल ही दूं। उसके लफ्जों पर एडम की पुश्त पर खड़ा एसएसपी गरजा। बकवास बंद करो ये अपनी। तुझे पता नहीं है क्या कि तेरे सामने इस वक्त डीजीपी खड़ा है? आर्याल की हंसी फौरन दबी और वो जहर आलूद निगाहों से एसएसपी को घूरने लगा। अपने साथ ये जिन कुत्तों को उठा के लाए हो, पहले इन्हें सही से भौंकना तो सिखा देते। क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि गलत जगह पर भौंकने से पत्थर भी खाने पड़ते हैं? वो वक्फा लेकर ठंडे ठार लहजे में बोल रहा था। तेरी तो। एसएसपी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा तो एडम ने अपना हाथ बुलंद करके उसे वहीं रोक दिया। रोक क्यों दिया इसे डीजीपी? आने देते मुझ तक। अच्छा है ना, यहाँ से अपाहज होकर जाता। यहाँ इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ टाइगर, इसलिए मेरे पीछे खड़े लोगों की बजाय मुझसे बात करो। इसी काउंटर पर जहाँ उसने अपनी दोनों टांगें धरी हुई थी, वहीं एडम अपने दोनों हाथों की हथेलियां टिकाकर उसकी तरफ झुकता हुआ धाड़ा। फाइन, तुमसे बात कर लेते हैं। वो बिल्कुल बेखौफ दिखाई दिया। टाइगर, तुमने बहुत से बेगुनाह लोगों की जान ली है। तुम्हें कानून को अपने हाथों में लेने का कोई हक नहीं, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? वो क्या है ना कि टाइगर कभी किसी का ऑर्डर नहीं लेता। वो फिर से अपने सामने खड़े शख्स को तपा गया था। मैं अगर कुछ सोचकर तुम्हें कुछ कह नहीं रहा टाइगर, तो मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। शराफत से खुद हमारे साथ चलो, वरना वो कुर्सी से टेक हटाकर अपना चेहरा इसके करीब कर गया और साथ ही अपनी टांगें भी वापस फर्श पर टिका दी। वरना मुझे मजबूरन तुम्हें हटकर पहनाकर लेकर जाना पड़ेगा। एडम के जुमले से फिर से कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई। वो इतनी ज़ोर से हंसा कि चंद लम्हों के लिए पूरे कमरे में बस उसकी हंसी की आवाज़ गूंजती रही। मैं यहाँ पे खड़ा तुम्हें लतीफ़े सुना रहा हूँ, दान बंद करो अपने। वो गुस्से पर काबू न रखते हुए फंकारा। आर्याल एक पल के लिए रुका और फिर अगले ही पल दोबारा इतनी ही शान से हंसने लगा। सर, मैं तो कहता हूँ इसका दिमाग ठिकाने लगा देते हैं। एसएसपी ने इसके कान में सरगोशी की। जवाबन वो खामोशी से उसे देखकर रह गया। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ टाइगर, खुद को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हारी किसी वार्निंग से नहीं डरता डीजीपी। हाँ, अगर तुम तमीज़ से बैठकर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर रोप जमाकर साथ लेने के जाने की कोशिश की तो ट्रस्ट मी, तुम अपने साथ जितनी भी पुलिस को लेकर आए हो वो सारी तुम्हें बचाने के लिए कम पड़ जाएगी। तुम पुलिस को धमका रहे हो? नहीं, मैं धमकाता नहीं हूँ, बल्कि वार्निंग देकर सीधा ऊपर पहुंचा देता हूँ, उसने सफाकियत से कहा। एसएसपी ने गुस्से में आकर अपनी पिस्तौल निकालकर लोड की और उसकी तरफ रुक करके चीखा। अब अगर तुमने एक बार भी हमारे डीजीपी से बदतमीजी की तो मैं एक सेकंड में ये गोली तुम्हारे सर के आर पार कर दूंगा। अगर तुम्हें मुझसे मिलना था डीजीपी तो अकेले आते,
یہ جن گھسے پٹے کتوں کو تم اپنے ساتھ اٹھا کر لائے ہو، یہ تمہیں بچانے کی بجائے الٹا تمہاری موت کا سبب بنیں گے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ پھر سے ایڈم سے مخاطب تھا۔ اس کی تو غضبناک ہوتے ایس پی تیزی سے چل کر اس کے سر پہنچا اور آریال بجلی کسی تیزی سے کھڑا ہوتا اس کے اسی ہاتھ کی کوہنی والی ہڈی پر وار کر کے پستول اس کے ہاتھ سے گرا گیا۔ پھر اس کے منہ پر اپنی کوہنی ماری اور اسے اٹھا کر فرش پر پٹخ دیا۔ خود اس کے اوپر بیٹھتے ساتھ ہی اس کی ٹانگ میں سے اپنا بازو گزار کر اس نے توڑنا ہی والا تھا جب ایڈم چلایا، رک جاؤ ٹائیگر، چھوڑ دو ایس پی کو۔ اگر یہ آرڈر نہیں ہے تو چھوڑ دوں گا، پوری دودھا دلیری سے کہتے ہوئے وہ پھر سے اس کی ٹانگ کو توڑنے کے قریب تھا اور ایڈم دوبارہ بولا، نہیں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، چھوڑ دو ایس پی کو، ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں جیل لے کر جانا پڑے گا۔ لو، چھوڑ دیا، لیکن دوبارہ اپنے ان فضول بھونکنے والے کتوں کو ساتھ لے کر مت آنا، ورنہ ٹرسٹ مین ڈی جی پی اگلی بار کسی ایک کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ہی بھیجوں گا۔ کھڑے ہو کر وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ایس پی اپنی کوہنیاں زمین پر ٹکاتے ہوئے اس کے پہلو میں کھڑا ہوا اور آریال کو نفرت سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن سر، ایس پی جھٹ گویا ہوا، اب اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو میں تمہیں نہیں بچاؤں گا ایس پی۔ ایڈم کے ستھرا جواب دینے پر اب وہ چپ ہو گیا تھا۔ میری ٹیم کو بھی چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دو انہیں بھی۔ وہ اپنی پشت پر کھڑے لوگوں کو حکم دے دیا اور انہوں نے نینا سمیت ساویار کے ہاتھوں سے بھی ہتھکڑی نکال دی۔ اب جاؤ تم سب کے سب۔ لیکن سر، یہ تو آپ کو مار دے گا، ایس پی اس کی فکر ظاہر کرتے ہوئے پھر سے بولے بغیر نہ رہ سکا۔ ڈونٹ وری، ٹائیگر نہتے لوگوں پر وار نہیں کرتا۔ آریان کے بولنے پر ایڈم فٹافٹ بولا، لیکن میرے پاس تو پستول ہے۔ اگر خود اپنی حفاظت کر سکتے ہوتے تو ان کتوں کو ساتھ لے کر نہیں آتے۔ ایک تو یہ کتا کہہ کر نا میرا دماغ خراب کر رہا ہے، ایس پی منہ میں بڑبڑایا۔ تم سب لوگوں کو سنائی نہیں دیا؟ جاؤ، ایڈم گرجا، اور سب نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ آریال خود اپنی رولنگ کرسی پر بیٹھ کر اسے اپنے سامنے موجود دوسری کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ ڈارلنگ کو نیند میں سوتا دیکھ کر زمیل، جو ابھی ابھی نہا کر باہر نکلا تھا، اب پھر سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ہر چیز سے بیگانی نیند میں پوری طرح سے گم تھی۔ آج شاید اس کی تھکن کچھ زیادہ تھی جو وہ آدھی دوپہر تک سوتی رہی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اپنے جذبات پر ناقابو پاتے ہوئے وہ اس کے قریب جا بیٹھا۔ پیار سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا تو نیند میں ذرا سا کسمسائی۔ ڈارلنگ بیبی، وہ ہلکی آواز میں بولا، لیکن اس نے سنا نہیں تھا۔ پھر اس نے یکدم جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ فوراً آنکھیں کھول گئی تھی۔ اس کے لبوں کو لمس محسوس کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ زمین پیچھے ہوا اور ڈارلنگ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور شرمندہ نگاہوں سے دبے دبے لہجے میں بولنے لگا، I'm sorry ڈارلنگ، مجھے تمہیں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن ہر مرد کی طرح میں بھی تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میری یہ غرض گوارا نہیں کرتی ڈارلنگ، تم پلیز یہ سب مت کیا کرو۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں اب شادی شدہ ہوں، لیکن میری عادت ہی ایسی ہے زمین، عادتیں اتنی جلدی نہیں بدلتی، اور میرا یقین کرو کہ میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا جو تم نے سمجھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ڈارلنگ، تمہیں چھوڑ کر اس گھٹیا شخص کو اپنے وجود تک رسائی دوں گی؟ میں تمہیں سمجھنے میں غلطی کر گیا، لیکن تم نے بھی مجھے نہیں سمجھا۔ تم اگر مجھ سے پیار سے بات کرتی ہو اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی تو میں سمجھ جاتا۔ تم بہت زیادہ جذباتی ہو زمین، اور جذباتی انسان جب بھی فیصلہ کرتا ہے تو ہمیشہ غلط ہی کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فیصلہ جذبات میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تمہارے چکروں میں نے اتنی مار بھی کھا لی۔ آئیے سب کو چھوڑ دو اور دوبارہ ہم اپنی اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں کریں گے، پلیز۔ میں تو تم سے بہت پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اس ٹاپک کو چھوڑ دو، لیکن تم ہی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ تم بھی تو اپنی غلطی مان لو۔ مانتی ہوں بیبی، آئی سویئر کہ دوبارہ کبھی بھی کسی مرد کے ساتھ اتنا قریب نہیں جاؤں گی۔ اس نے اس کا گال کھینچا اور وہ مسکرایا۔ چہرے پر ابھی تک زخموں کے نشان تھے۔ ویسے ٹائیگر نے بہت اچھے طریقے سے کسر نکالی ہے تمہارے چہرے پر۔ اس وقت بھائی کا ذکر مت کرو پلیز، وہ بھی غلط نہیں ہے زمین۔ وہ پھر سے سمجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس چیز کو بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو مجھے تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ وہ سرک کر اس کے پاس ہوا اور ڈارلنگ اپنے گال سرخ کرتی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، اور خود کو وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر گیا۔
اور اگلی کارروائی ڈارلنگ نے خود ہی کر دی۔ اب بولو ڈی جی پی، کیا خدمت کروں تمہاری؟ آریال اپنی رولنگ چیئر کے پاس ہاتھ ٹیک لگائے بڑی ٹھاٹ سے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ تم نے بہت سے جرائم کیے ہیں، معصوم لوگوں کی بلا وجہ جان لی ہے، لوگوں کو بھیانک طریقوں سے موت دی ہے۔ تمہیں خود کو قانون کے حوالے کرنا ہی ہوگا ٹائیگر۔ تمہارے انویسٹیگیٹر نے شاید ٹھیک سے تفتیش نہیں کی، اور مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ ایک ڈی جی پی ہو کر تم نے اتنے بیکار لوگوں کو کام پر رکھا ہوا ہے۔ سیدھی بات کرو، اس نے نگاہیں سکیڑی۔ آریال نے ایک طرف کھڑے نینا اور ساویار کو دیکھا تو اپنی انگلی سے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے کیبن سے باہر تھے۔ تو سیدھی بات یہ ہے ڈی جی پی کہ میں نے کبھی کسی بے گناہ کی جان نہیں لی، اور میں نے ان لوگوں کی جان لی ہے جو تم جیسے قانون کے رکھوالوں کی وجہ سے سزا سے بچ گئے، جنہیں کورٹ تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ پھر انہیں ٹائیگر خود اپنی عدالت میں کھڑا کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی تمہیں لوگوں کی جان لینے کا حق نہیں ہے۔ کبھی کسی ماں کو یا کسی کے باپ کو اپنی بیٹی کی عزت داغدار کرنے والے شخص کو سزا دلوانے کے لیے روتے دیکھا ہے؟ یا پھر یہ دیکھا ہو کہ کسی کا عزیز بے دردی سے مارا گیا اور وہ بے بس ہے؟ نہیں۔ ہاں، تو پھر تم کیسے جان سکتے ہو کہ عزت کتنی قیمتی چیز ہے؟ تم کیسے جان سکتے ہو کہ کسی اپنے کو کھونا کیا ہوتا ہے؟ اور ویسے بھی تم تو اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو کہ چھوٹے موٹے غریب لوگوں تو تم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے، پھر تم کیسے ان کی فریاد سنو گے؟ عزت کتنی قیمتی چیز ہے یہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں ٹائیگر۔ اچھے سے جانتے ہو؟ شاید اس لیے دوسروں کی عزت پر آنکھ رکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ میری بہن، پسند کرتے ہو نا اسے؟ آریال کے ناقابل توقع سوال پر ایڈم اپنے دیدے پھاڑ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈی جی پی ایڈم کہ وہ ٹائیگر جو اپنے دشمنوں پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، وہ اپنے گھر کے معاملے میں اتنا لاپرواہ ہو جائے گا؟ وہ مسلسل بول رہا تھا اور ایڈم کو چپ لگ گئی تھی۔ جب تم نے پہلی بار میری بہن کو بلیک فارسٹ میں دیکھا تھا تبھی میں تمہاری نظروں کو سمجھ گیا تھا، لیکن جانتے ہو کہ میں نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ اس نے بڑی مشکل سے نفی میں گردن ہلائی۔ کیونکہ صرف گناہ کا سوچنے پر تو خدا بھی کچھ نہیں کہتا، وہ بھی صرف تب پکڑتا ہے جب گناہ کیا جائے۔ تو پھر جب تک تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں تمہیں سزا کیسے دیتا؟ ہاں، لیکن اگر تم نے میری بہن پر پوری نظر رکھی تو ٹرسٹ می، تمہیں پوری جرمنی کی پولیس مل کر بھی مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ یہ سچ ہے کہ میں تمہاری بہن کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ سہل کے بعد مقابل بیٹھا شخص ہی وہ انسان تھا جس کے سامنے وہ پھر سے اٹک رہا تھا۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو، اس لیے ڈھیل دی، ورنہ یاد رکھنا کہ ٹائیگر اپنی کان اور آنکھیں ہر وقت کھلے رکھتا ہے۔ دیکھو، ہم اس وقت کسی اور مسئلے پر بات کریں، اس لیے تم یہ سہل والا معاملہ، اس وقت میں تمہارے پولیس اسٹیشن میں نہیں ہوں بلکہ تم میرے کیبن میں موجود ہو، سو وہی بات ہوگی جو میں چاہوں گا۔ تم نے غلط کیا ہے ٹائیگر۔ سچ ہے کہ میں تمہاری بہن کو ہر صورت میں اپنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہرگز بھی کہ میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس نے پھر سے ساری ہمت جمع کر کے کہا۔ ڈی جی پی، آریال نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر اسی پر وہی عورت ٹائیگر ٹائیگر چلاتی ہوئی اس کے کیبن میں آ گھسی تھی، جس کی بیٹی کے سلسلے میں اس نے ایڈگر کو پکڑا تھا۔ نینا بھی اس کے پیچھے ہی دوڑتی ہوئی آئی۔ آریال کو اپنے سامنے دیکھ کر اب ادھیڑ عورت اس کو سکون مل گیا تھا، اور اسی پر نینا نے لفظ کہا، I'm sorry ٹائیگر، میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن… نینا تم جاؤ، اس کی بات کاٹتے ہوئے اس نے اپنا کہا، اور نینا خاموشی سے چلی گئی۔ ایڈم بھی عجیب نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر بیٹا، تم نے کہا تھا کہ تم میری بیٹی کے مجرم کو پکڑ لو گے، اور کل رات یہ جو لڑکی ابھی مجھے روک رہی تھی اس نے مجھے فون بھی کیا تھا کہ صبح آ کر اس ایڈگر سے مل سکتی ہوں کیونکہ وہ تمہاری گرفت میں ہے۔ ایڈگر؟ ایڈم نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، وہ مشہور پولیٹیشین۔ اس نے میری بیٹی کی عزت کو داغدار کیا۔ میری معصوم بچی جوان ہوتے ہی اپنی عزت گنوا بیٹھی۔ قانون نے میری بات نہیں سنی، اس لیے تو میں ٹائیگر کے پاس آئی تھی۔ اور سر، آپ تو پولیس والے لگتے ہو، اور آپ لوگ تو ہم غریبوں کی سنتے ہی نہیں، اس عورت نے جواب دیا، اور ایڈم پور تعجب میں ڈوبتا چلا گیا۔ جی، کل رات ایڈگر ہماری گرفت میں ہی تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھاگ گیا۔ پر آپ فکر مت کریں، وہ تھوڑی دیر میں ہمارے گرفت میں دوبارہ ہوگا۔ لیکن تم اتنی جلدی اسے کیسے ڈھونڈو گے ٹائیگر؟ ایڈم بولا۔ میں تم پولیس والوں کی طرح سلو کام نہیں کرتا۔
میں اپنے دشمن کی سوچ اس سے ہمیشہ 4 قدم آگے رہتا ہوں ڈی جی پی۔ میں جانتا تھا کہ نینا زاویار اس کی رکھوالی نہیں کر پائیں گے، اس لیے کل رات ایڈگر کے سامنے سے اٹھ کر جاتے وقت میں اس کے قریب گیا تھا اور اس کی پشت پر ہاتھ ڈال کے اتنی صفائی سے اس کی گردن کے ساتھ چپ لگائی کہ اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ اس چپ کی مدد سے ہم اسے 1 منٹ میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے بتانے کی دیر تھی اور وہ اپنی بھویں چڑھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ٹائیگر بیٹا میں باہر ریسیپشن پر بیٹھ جاؤں؟ بیٹھ جائیں، لیکن میرا آج کسی کو سزا دینے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ خود اسے سزا دینا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، کر لیں ویٹ۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں، مجھے فون کر دینا۔ وہ ریسیپشن کی طرف چلتی بنی تھی اور اس نے اپنی نظریں گھما کر پھر سے ایڈم کو دیکھا۔ اب میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا ڈی جی پی؟ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، لیکن مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میری ناک کے نیچے بیٹھے پولیس والے ایسے لوگوں کی FIR ہی درج نہیں کرتے۔ وہ نظریں چراتا دکھائی دیا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ جس SSP کو تم اپنے ساتھ لائے یہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن تمہاری اپنی سوچ بھی ٹھیک ہے ڈی جی پی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جب تک انہیں خود ٹھوکر نہ لگے وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اس عورت کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم غلط نہیں ہو، لیکن میں نے اتنا عرصہ تم سے نفرت کی، اس کے لیے سوری۔ اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس سے سوری کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محبت اور نفرت ایسے جذبے ہیں جس پر انسان کا زور نہیں چلتا۔ پہلے میں تمہارے بہت خلاف تھا، لیکن سچ کہوں تو میں تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ آریال مسکرایا۔ ٹائیگر کسی کے ساتھ کام نہیں کرتا، لیکن سوچو ٹائیگر، اگر تم اور میں ایک ہو جائیں تو کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں ہرا سکتا۔ بائی دا وے، دشمن بھی ہمارے ہاتھ ڈالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ آریال نے کچھ دیر کا وقفہ لے کر سوچا اور نظریں پھیر کر اس پر ٹکا دیں۔ لیکن میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں پولیس والا ہوں، شاید اس لیے نہیں کرتے ہوگے، مگر یہ بھی مت بھولو کہ میں تمہاری بہن کو اپنانا چاہتا ہوں اور اپنے ہونے والے سالے کے ساتھ کبھی دغا نہیں کروں گا۔ ویسے بھی تم ایک بہادر انسان ہو اور مجھے کسی بہادر انسان کی ہمیشہ سے تلاش رہی ہے۔ میں کسی کی تلاش پوری کرنے کے لیے نہیں آیا، اور رہی بات میری بہن کی تو دوبارہ میں تمہارے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا ڈی جی پی۔ اس کی آنکھوں میں قہر امڈا۔ لیکن محبت کرنا تو گناہ نہیں ہے۔ اس کے کاؤنٹر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر وہ بحث کرنا چاہتا تھا۔ تم نے جو ہاتھ ملانے والی بات کی اس کے متعلق میں سوچوں گا، مگر اپنی بہن کے بارے میں جو میں نے کہا اس کو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، بیکاز آئی نیور ریپیٹ۔ مقابل بیٹھا شخص پیچھے ہوتا اپنے دانت پیسنے لگا۔ ویسے تم پہلی بار میرے آفس آؤ ہے، کیا کھانا پسند کرو گے؟ جو چاہیے تھا وہ مل نہیں رہا یہاں، باقی کھانے پینے سے مجھے غرض نہیں ہے۔ لگن سچی ہو تو مل جائے گا، ورنہ صرف ڈھونے دھونے اور چاہت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس نے باتوں باتوں میں اسے کوئی اشارہ دے دیا تھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، اس لیے ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ ابھری۔ تم سے مل کر بہت اچھا لگا، تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ امید ہے کہ تمہارا جواب پازیٹیو ہوگا۔ کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور آریال بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ پر تم نے تو فون نمبر دیا ہی نہیں۔ تو تم تو ٹائیگر ہو، بڑے بڑے مشن پورے کرتے ہو، تو پھر ایک ڈی جی پی کا نمبر لینا کون سی بڑی بات ہے تمہارے لیے؟ اس نے بڑے انداز سے کہا تو وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ایڈم پھر منظر سے غائب ہوتا دکھائی دیا۔ آریال واپس اپنی کرسی پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے جھولنے لگا، ساتھ ہی اس کا کہا بھی گونجا تھا۔ سہل رات کے کھانے کے بعد جب اپنے کمرے میں آئی تو الماری سے کپڑے نکالنے کے لیے اس نے اپنا پسندیدہ لباس ٹٹولنا شروع کیا، اور اچانک نظر ان کپڑوں کے بیچ چھپا کر رکھی ہوئی خان کی تصویر پر پڑی۔ اس کے ہاتھ یکدم کانپنے لگے۔ بڑا حوصلہ جمع کر کے اس نے تصویر کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ خان کی یہ تصویر آریال کے دفتر کے باہر لی گئی تھی۔ سفر شرٹ کے ساتھ اس نے سیاہ کوٹ اور سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی۔ تصویر میں وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراتی تصویر سحر کی آنکھوں میں نمی لے آئی۔ خان، تم تو مجھ سے اتنے ناراض ہو گئے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تم پر تھوڑا غصہ کیا کر دیا؟ تم تو مجھ سے بہت دور چلے گئے، اپنی سہل کو اس بھری دنیا میں بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے تھی، میں ساری زندگی سسکتی ہی رہوں۔ اس نے تڑپ کر ہچکی دی۔ سب کو شو کرواتی ہوں کہ میں تمہیں بھول گئی ہوں، سب سے جھوٹ کہتی ہوں کہ تم اب یاد نہیں آتے، لیکن سچ یہ ہے خان کہ تم پل پل اور ہر لمحہ یاد بن کر میرے دل میں دھڑکتے ہو۔
تمہاری سہل تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی اور نہ ہی تمہاری جگہ کبھی کسی اور کو دے سکتی ہے۔ اس کی ہچکیاں بلند ہو گئی۔ دیکھو نا خان، اب تو بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا۔ پلیز تم واپس آ جاؤ، اپنی سہل کو ایک بار معاف کر دو۔ بہت جلد ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ میں اسے کیا کہوں گی خان؟ کیا بتاؤں گی کہ اس کا باپ مر چکا ہے؟ کیا کہوں گی کہ وہ کیسے مرا؟ تم نے مجھے ساری زندگی کے لیے ضمیر کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جسے پیار کرتے ہوں اسے اتنی بڑی سزا دیتے ہیں کیا؟ اس سے اتنا دور چلے جاتے ہیں کیا؟ تم نے جانے سے پہلے ذرا نہیں سوچا؟ مجھے تو اپنی زندگی ہی بوجھ لگتی ہے۔ پلیز واپس آ جاؤ۔ سسکتے سسکتے اس نے تصویر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرش پر بیٹھ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتی زور زور سے روئی۔ ضمیر اور ڈارلنگ باہر ڈنر کرنے گئے تھے اور اسے کھل کر رونے کا موقع مل گیا تھا۔ پھر اس کی آہیں بلند سے بلند تر ہوتی ہی چلی گئی۔ آریال گھر پہنچتے سیدھا ساتھ ہی کمرے میں آیا تھا کیونکہ اس نے اپنا لیپ ٹاپ وہیں دھر کر سب سے پہلے شاور لینا تھا۔ اس گھر میں میرم کو اس کی آمد کا علم نہیں ہوتا تھا، لیکن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پیروں سے زمین نکل گئی۔ میرم بیڈ پر لیٹی تکیے میں منہ چھپائے سو سو کرتی دکھائی دی۔ لیپ ٹاپ بیگ کو صوفے پر پھینکتا وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ میرم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی آواز سنتے اس نے فوراً اپنا چہرہ تکیے سے باہر نکالا اور بیڈ پر کھڑی ہوتی جھٹ اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ مزید زور زور سے رونے لگی تھی۔ آریال قدیر بیٹھا جا رہا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ میرم کا قد اس سے کافی اونچا لگ رہا تھا کیونکہ وہ فرش پر کھڑا تھا اور میرم بیڈ پر۔ کیا ہوا ہے تمہیں میرم؟ پھر سے کوئی چوہا یا کاکروچ دیکھ لیا؟ اس نے منفی میں سر ہلایا۔ تو کہیں تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ فکر مندی سے وہ اس کے جسم کے اعضاء کو غور سے دیکھ رہا تھا، زخم ٹٹولنے لگا۔ نہیں، میرم کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ تو پھر کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ یار، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ آریال کا چہرہ سچ میں پریشانی سے دیکھنے لائق تھا۔ آریال، وہ کیا وہ؟ جلدی بولو یار، ورنہ میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا مجھے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اس نے اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے ڈانٹا۔ تو پھر بتاؤ نا یار، ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے جو میری جان عزیز اتنا رو رہی ہے؟ پہلے مجھے نیچے اتارو پھر بتاؤں گی۔ اس کی بڑی معصومانہ فرمائش پر وہ فوراً عمل کرتا اسے اپنے ہاتھوں میں لیے فرش پر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بولو۔ آریال، وہ عمر کیا؟ عمر؟ ششدر ہوئے وہ دیکھ رہا تھا۔ عمر جہانگیر مر گیا۔ کون عمر جہانگیر؟ ماتھے کی شکن گہری ہو اور جاننے میں مزید دلچسپی نظر آنے لگی۔ میرے ناول کا ہیرو۔ بس اس کی بات پوری بتانے کی دیر تھی اور آریال کے ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں یکایک سیدھی ہوئی۔ اپنا چہرہ ایک طرف کر کے وہ اپنا ماتھا مسلنے لگا تھا۔ میرا معصومیت سے ہونٹ لٹکائے کھڑی تھی اور دوبارہ اس کے رونے کی آواز آئی تو وہ پھر سے اس کی طرف چہرہ کر کے گرج اٹھا۔ میرم، بند کرو یار یہ سب کچھ۔ ایک ناول کے کریکٹر کے لیے تم رو رہی ہو؟ مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آریال، وہ جسٹ کریکٹر نہیں تھا، یہاں جگہ بنا لی تھی اس نے اپنے دل پر انگلی رکھ کر کہا اور آریال غصے سے اپنی ناک پھلا گیا۔ پھر زور زور سے شمشونگ کو آوازیں کسنا شروع کر دی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ جی سر، تمہاری میم نے ناول کہاں سے لیا؟ سر، میم کے پاس تو کوئی ناول نہیں ہے، اس نے جانچتی نظروں سے جواب دیا۔ آریال نے میرم کو دیکھا تو وہ اپنی آنکھوں کو دائیں بائیں گھما رہی تھی۔ اوکے گو۔ شمشونگ چلتی لگی اور وہ بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کر گیا۔ اگر تمہارے پاس کوئی ناول نہیں ہے تم نے کہاں سے پڑھا؟ موبائل سے، وائستگی سے بولی اور جواب سن کر آریال دن دناتا ہوا بیڈ کے قریب بڑھے اس کے موبائل کی طرف بڑھا اور اسے ہاتھ میں لے کر میرم کی طرف دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، آج کے بعد تم ناول نہیں پڑھو گی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے موبائل کو اتنی زور سے دیوار پر مار دیا کہ اس کی پوری اسکرین چور چور ہو چکی تھی۔ میرم اپنی آنکھیں پھاڑ کر اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھے اسے دیکھ رہی تھی جب وہ پھر سے اس کے سامنے ہوا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا میرم کہ تمہاری آنکھوں میں کسی بھی وجہ سے آنسو آئیں۔ آپ میری کوئی بھی خوشی برداشت نہیں کر سکتے، بدلحاظ ہو کر کہتے ہوئے وہ چلائی تھی۔ یہ جو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ کبھی تم کسی عمر کے پیچھے رونے لگ جاتی ہو تو کبھی وہ کیا نام تھا اس کا، سالار، کبھی اس سالار کے بچے کے پیچھے۔ نام سوچتے وہ تب کر بولا، تمیز سے نام لے سالار کا، اتنا اچھا انسان ہے وہ۔ اوہ، تو وہ جھوٹے فرضی کردار تمہیں اچھے لگتے ہیں؟
اور میں تمہارا شوہر، تمہارا مزاجی خدا، میں تو زہر لگتا ہوں نا تمہیں؟ نہیں، میں نے کب کہا؟ میرم، یا تو فکشنل کریکٹرز کو چھوڑ دو یا بس انہی کے ساتھ رہو۔ اگر یہ سچ میں اس دنیا میں موجود ہوتا نا مسٹر کھڑوس، تو سچی میں آپ کو چھوڑ کر سالار سے شادی کر لینی تھی۔ ہمیشہ کی طرح منہ پھٹ ہو کر کہنے پر اس نے اپنا انگ انگ بھڑکا دیا تھا۔ اور اگر وہ واقعی ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتے نا تو ٹرسٹ میں ان کی بھی جان لے لیتا۔ ہاں، جان لینا تو آپ ویسے بھی فرض سمجھتے ہیں۔ یہ سالار کا بچہ مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے کیا؟ وہ غصیلے انداز میں پاس ہوا اور اس نے اپنے گالوں کو ہاتھوں کی پوچھ سے صاف کیا۔ نہیں، ہینڈسم تو آپ زیادہ ہیں، وہ تو بس کیئرنگ ہے۔ یو مینس میں تمہاری کیئر نہیں کرتا؟ کیئر ایسے تھوڑی نہ ہوتی ہے جیسے آپ کرتے ہیں، پرواہ تو سر پر بٹھا کر کی جاتی ہے۔ میرم، جتنی پرواہ میں نے تمہاری کی ہے اور جتنے نخرے میں نے تمہارے اٹھائے، ٹرسٹ می، اپنی پوری زندگی میں نے کسی کے اتنے ناز نخرے نہیں اٹھائے اور نہ ہی اتنی پرواہ کی ہے۔ پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے تو سوری، میں تمہارے چکر میں اپنی مزید عادتیں خراب نہیں کر سکتا۔ کیا خاک نخرے اٹھائے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ ہی اٹھایا ہے بس۔ وہ ایک بار پھر سے ہونٹ بھینچ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا تو یہ لگا میری گال پر تھپڑ۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ ڈریس نہیں پہنا اور پھر یہ لگا دوسرے گال پر تھپڑ۔ میں نے کہا سانس لے لوں تو تھپڑ لگا۔ میں نے کہا ہنس لوں تو تھپڑ لگا۔ میں نے کہا مجھے جلدی سونا ہے تو ایسا تھپڑ لگا کہ میں بیڈ سے لڑکتی لڑکتی نیچے جا گری۔ وہ ایکشن مار مار کر بول رہی تھی اور آریال اسے گھورتا ہی رہا۔ ہو گیا تمہارا؟ اس نے اپنے سینے پر بازو باندھے۔ میں نے تمہیں اتنے تھپڑ بھی نہیں مارے جتنے تم بیان کر رہی ہو میرم، اور اگر تمہیں لگے ہیں تو تمہاری غلطی پر لگے ہیں، ان باتوں پر نہیں لگے جو تم نے کی۔ اور یہ کس دن میں نے تمہیں تھپڑ مارا کہ تم بیڈ سے نیچے جا گری تھی؟ وہ سب چھوڑیں، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پھر سارا دن گزر گیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے۔ ہاں، میں بزی تھا۔ آپ سارا دن اتنے مصروف ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو پھر آپ کی اچانک ساری مصروفیت کدھر چلی جاتی ہے؟ پھر تو ہمارا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگایا۔ غصہ پیار میں بدل گیا۔ آپ نے میرا موبائل توڑا ہے تو آج تو میں آپ کو اپنے پاس بالکل نہیں آنے دوں گی۔ ویسے بھی آج میری عمر کی ڈیتھ ہوئی تو میں سوگ منانا ہے۔ وہ اس سے ہٹ کر پیچھے کو ہوئی تھی۔ میرا عمر؟ اپنا ایک آئی برو چڑھا کر پوچھا۔ ہاں تو میرا ہی ہے، اور میں کس کا ہوں؟ آپ بھی میرے ہیں۔ نہیں، کسی ایک کو چوز کرو۔ تو پھر میں اس نے جان بوجھ کر اسے چڑھانے کے لیے عمر کا نام لینا چاہا تھا تو وہ فٹافٹ بول پڑا۔ اگر عمر کو چوز کیا تو میں کمرے سے باہر چلا جاؤں گا اور پھر ساری رات تمہیں میری بازو نہیں ملے گی اپنا سر رکھ کر سونے کے لیے۔ اس کی دھمکی میرم کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک پل میں اس کے قریب ہوئی اور اس کی شرٹ کو گریبان سے اپنی دونوں مٹھیوں میں پکڑ کر کہا، آپ ہی میرے سب کچھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مجھے کسی عمر کی طلب نہیں، نہ کہ کسی سالار کی طلب ہے۔ آپ ہی میرے عمر ہیں اور آپ ہی میرے سالار۔ ہاں، اب سونے کے لیے مسکے تو لگاؤ گی؟ ایسی بات بھی نہیں ہے، آپ سے تو سچا پیار کرتی ہوں، آپ کی خاطر تو جان بھی دے سکتی ہوں، لیکن ان کرداروں کے لیے نہیں۔ اوکے فائن، لیکن جتنا تم نے مجھے آج اس کے سامنے نیچے دکھایا ہے نا، تو اس حساب سے تمہیں سزا ملے گی۔ کیسی سزا؟ جاننے میں اسے تجسس پیدا اور ساتھ ہی تیوری بھی چڑھی۔ تو مجھے یہاں کس کرو گی؟ اس کے قریب ہوتا وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر پوائنٹ آؤٹ کر گیا۔ میرم نے چند ثانیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر نگاہیں اٹھا کر دوبارہ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تو ابھی بھی اس کا منتظر دکھائی دیا۔ پھر جیسے ہی اپنا چہرہ اس کے قریب لے کر گئی تو ہمت جواب دے گئی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا اور آریال نے اسے پیچھے نہیں ہونا دیا۔ اس نے اپنی ناک کی ہڈی اس کے ناک سے ملائی۔ آؤ میرم، ورنہ میں آج ہی ناراض ہو جاؤں گا۔ کر رہی ہوں۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے اس نے اپنا چہرہ ذرا سا ٹیڑھا کیا اور اس کے قریب لے گئی۔ آریال نے اپنے دونوں بازوؤں کو اس کی کمر سے گزار لیا۔ میرم کی کلائیاں خود بخود اس کی گردن سے ہوتی اس کی پشت پر انگلیاں گھمانے لگی۔ وہ اس میں کھو سی گئی، لیکن آج آریال نے اس کی حواسوں کو قابو سے باہر ہونے سے پہلے ہی خود اسے پیچھے دھکیل دیا۔ لگتا ہے آج ڈنر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا، اور میرم نے اپنے رخساروں پر سرخی چھلکاتے ہوئے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ میں شاور لینے جا رہا ہوں، تب تک تم شمشونگ سے کہہ کر ٹیبل سیٹ کروا دو۔ جی۔ اپنی جیکٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے جیسے ہی باتھ روم کی جانب جانے کے لیے مڑا تو پھر سے گھوم کر اسے دیکھا۔
وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ باقی کا کام ڈنر کے بعد، آریال نے آنکھ مار کر کہا۔ وہ خود تو باتھ روم میں جا چکا تھا، لیکن میرم کتنی ہی دیر وہاں پر کھڑی شرماتی رہ گئی۔ زمین آج جم سے فارغ ہو کر اپنے مسل سے کپڑے کی مدد سے پسینہ صاف کر رہا تھا جب ایک جرمن لڑکی کسی مشین کی طرح طرف تیزی سے بھاگتی ہوئی سے ٹکرائی، اور وہ ایکٹیو کھڑا نہ ہونے کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اگلے ہی پل وہ کسی مشین کا سہارا لے کر سمجھا اور گھور کر اسے دیکھا۔ بدتمیز، دکھائی نہیں دیتا تمہیں کہ کوئی آ رہا ہے تو راستے سے ہٹ جاؤ؟ اپنا رخ موڑ کر وہ جرمنی زبان میں الٹا اسی پر چیخی تھی۔ ایک تو تم نے مجھے خود بھی نہیں دیکھا اور الٹا مجھ سے لڑائی کر رہی ہو۔ یہ بدتمیز کس کو بولا تم نے؟ سمیل ہڑبڑایا۔ تمہیں بولا ہے، اور اپنی زبان اندر کر کے مجھ سے معافی مانگو۔ اوہ چوہی، غلطی تیری ہے تو معافی تو مانگے گی، اس نے بدلحاظ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے چوہی کہنے کی؟ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ وہ اپنی انگلی دکھا کر گرجی۔ ابھی چاچا، بڑی دیکھی ہے تیری جیسی، اب اپنی شکل گم کر، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک دو کان کے نیچے لگا دوں۔ بولتے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ الٹا کر کے بلند کر کے پھر بھرپور انداز دکھایا تھا۔ ہاؤ ڈے یو! پلک جھپکتے ساتھ ہی وہ اس کے منہ پر تماچا مار گئی۔ تیری یہ ہمت! تیری تو! زمین بھی جھنجھلایا اور رکھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو وہ گھوم کر فرش پر جا گری۔ وہاں جم کرنے والے تمام لوگ اب ان کے گرد اپنا جھرمٹ بنا گئے تھے۔ جم کا مالک بھاگتا ہوا آیا اور لڑکی کے کھڑے ہونے کے بعد زمین اور اس کے بیچ حائل ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ یہ کس لڑکی کو تھپڑ مار دیا؟ اس نے بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ، اور پہلے اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ دیکھیں سر، جو بھی ہے، لیکن تیری یہ ہمت کہ تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اٹزن مارکیٹ کے بوس کی اکلوتی بہن ہوں میں۔ اب تیری زندگی ختم۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے تنبیہ کرتی وہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر چلتی بنی۔ ارے یہ کیا کر دیا سر آپ نے؟ اب آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، جم کے مالک نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بڑے دیکھے اس جیسے، چلتا ہوں، بائے۔ اپنا سر چھٹک کر اس نے کندھے پر تھپ تھپاتے ہوئے وہ روپوش ہو گیا، لیکن جم کا مالک سوچ کر ہی لرز اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کل سے تمہیں اتنا پریشان دیکھ رہا ہوں، لیکن پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ساویار ریسیپشن پر موجود صوفے پر براجمان نینا سے مخاطب تھا۔ وہ جب سے آیا تھا بس اس کے آنسو ہی دیکھ رہا تھا۔ زاویار، ٹائیگر کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ کیا پتہ چل گیا ہے؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ یہی ہم نے پرسوں رات کیا کیا تھا۔ اوہ، تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ وہ بالکل لاپرواہ سا تھا اور نینا نے حیرت سے نگاہیں اٹھائیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، ٹائیگر جانتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ ٹائیگر زنا اور دیگر جرائم کے معاملے میں کتنا سخت ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں نا، تم اپنے گھر والوں کو بھیجو اور ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے گھر والے شادی کے لیے نہیں مانیں گے، لیکن میرے ساتھ وہ سب کچھ کرتے وقت تو تم نے یہ نہیں سوچا۔ اس میں تمہاری رضا بھی شامل تھی۔ میں نے کچھ زبردستی تو نہیں کہا تمہارے ساتھ۔ لیکن اب اگر ہم شادی نہیں کریں گے تو ٹائیگر ہمیں مار دے گا۔ وہ ہمیں کیوں مارے گا اور کس حق سے؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ کیونکہ وہ اپنی ٹیم میں کبھی بھی بدکردار لوگوں کو نہیں رکھے گا زاویار۔ تم دیکھ لینا، وہ ہمیں ٹیم سے نکال دے گا۔ اس کی آواز بھیگی بھیگی سی تھی۔ اب ٹائیگر ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ٹیم میں بچا ہی کون ہے؟ خان تو پہلے مر گیا، بقول تم لوگوں کی تمیز کو اس نے خود مار دیا۔ اس کی وفادار ممبر ڈارلنگ کو بھی اس نے نکال دیا۔ تو اب اگر ہم دونوں کو بھی نکال دے گیا تو وہ کیا کرے گا اکیلا؟ اس لیے تم اس بات کی ٹینشن مت لو کہ ٹائیگر ہمیں ٹیم سے نکال دے گا، اس نے بڑے دھڑلے اور پورے یقین سے کہا تھا۔ نینا بھی تعجب سے اس کے چہرے کو دیکھ ہی رہی تھی جب ان کی پشت پر سے آریال کی گمبھیر آواز گونجی۔ اور ریئلی؟ دونوں نے چونکتے ہوئے بیک وقت گھوم کر پیچھے دیکھا۔ ٹائیگر؟ وہ میں کہہ رہا تھا کہ سویار کی سٹی گم ہو چکی تھی اور آریال اپنی سرد آنکھیں اس پر گاڑے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تمہارے اور نینا کے بیچ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے ایک سائڈ پر رکھ کر اب نینا سے نکاح کرو، ورنہ ٹرسٹ می نامراد، یہ جو تمہیں غلط فہمی ہے نا کہ میں تمہیں اپنی ٹیم سے نکال نہیں سکتا، اس کی تو بات ہی مت کرو۔ ٹیم سے تو کیا، میں تو تمہیں سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔
साविया ने खौफ के मारे अपना थूक निकला। और नैना तुम? वो अलर्ट हुई। अपने इस 2 टके के सरफिरे आशिक से चाहे अब जितनी मर्ज़ी मिन्नतें करो या फिर इसे मार दो, क्योंकि अगले 2 दिन में अगर इसने तुम्हें नहीं अपनाया, देन आई विल शूट यू। नैना के पाँव से ज़मीन निकल चुकी थी। वो आंसू बहा रही थी मगर ज़बान खामोश, क्योंकि तुम तो जानती हो मुझे बदकिरदार लोगों से नफ़रत है, और 2 बदकिरदार लोगों को मैं अपनी टीम में शामिल नहीं करूँगा। बाकी रही मेरी बात, तो दुश्मनों को सरतोड़ जवाब देने के लिए टाइगर अकेला ही काफ़ी है। ना तो तुम दोनों के आने से पहले कभी टाइगर हारा और ना ही अब शिकस्त खाएगा। उसके लहजे में भरा का गरूर था। दोनों नज़रें झुका गए और वो खुद कैबिन में चलता बना। इसके मंजर से गायब होते ही नैना और ज़ाविया ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने फिर मुखालिफ समत में रुख कर लिया।